अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, तो बात शुरू करते हैं मोहम्मद शेख कराची वाला के उस चैलेंज से जो उसने डरते डरते अपनी एक गैर मारूफ सी गुमनाम सी छुपी हुई पोस्ट के अंदर मुसलमानों को दिया था। तो ये 15 सितंबर 2020 की पोस्ट है और इसके अंदर ये साहिब खुद अपनी वॉल के ऊपर लिखते हैं कि मोहम्मद शेख से मिलिए, इन्होंने नाम के मुसलमान तमाम फिरकों को खुला चैलेंज दे रखा है। यानी झूठ ये बोल रहे हैं कि पता नहीं कब से चैलेंज दे रखा है, हालांकि चैलेंज देने के बाद भी आज तक हमें ये समझ नहीं आती कि इनके साथ ये मनाजरा करना है तो किस तरीके से करना है। और इनके साथ हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, इनके चेलों के साथ। तो अभी हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे आ रहा है और ये मोहम्मद शेख कराची वाला साहिब अगर हमें देख रहे हैं तो हम इन्हें दावत देते हैं कि ये आएँ, हमें ज्वाइन करें और जो मनाजरा या डिबेट ये करना चाहते हैं उसका वक्त तय करें, उसके शराइत तय करें। जो भी ये शराइत इंशाल्लाह रखेंगे हमें कबूल ही होंगी। बस इनकी तरफ से ये भागने की कोशिश है। ज़्यादा इम्कान तो ये हैं कि ये नहीं आएंगे। तो पिछले तकरीबन 4 साढ़े 4 साल से मैं इनके फॉलो कर रहा हूँ, इनको ताकुब कर रहा हूँ इनका, और इसके अलावा चैलेंज इनको खुलेआम दे रहा हूँ, इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बेसिकली चैलेंज तो इन्होंने तहरीरी शक्ल में 15 सितंबर 2020 को तमाम मुसलमानों को दिया। जो इन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर नंबर दिया हुआ है जिसके ऊपर हम हमेशा कॉल करते हैं और ये कभी भी उसको अटेंड नहीं करते, मैं उसी नंबर के ऊपर कॉल करने जा रहा हूँ। इनका नंबर मिलाते हैं और इन्हें कहते हैं कि हमने आपका चैलेंज कबूल किया हुआ है, अब उस डिबेट की क्या सूरत हाल, क्या सूरत हो सकती है। ये लीजिए जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? असद बात कर रहा हूँ, सईद असद। अच्छा, मैं डॉक्टर फहीदुल हक सुबहानी बात कर रहा हूँ लाहौर से। डॉक्टर सुभानी साहब? डॉक्टर फहीदुल हक सुबहानी। अच्छा जी सर। अच्छा, ये मामला ये है कि मोहम्मद शेख साहब कराची वाले, जी जी। इनकी जो फेसबुक प्रोफाइल है इसके ऊपर 15 सितंबर 2020। सर ये उनके मुझे तो वैसे यहाँ रिसेप्शन में बैठता हूँ, ये उनके कोऑर्डिनेटर हैं आप जहांजेब साहब, उनसे बात कर लें आप। जहांजेब साहब? ट्रांसफर कर दूँ उनका उनके पास? नहीं, जहांजेब साहब का नंबर मेरे पास है, जो IIPC कराची वाला नंबर है उसके ऊपर भी मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास उनका शायद पर्सनल नंबर भी है। पर्सनल नंबर आप शेयर करेंगे उनका? किनका? जहांजेब साहब का। मैं आपको अभी बात करवा दूँ उनसे? जी जी, करवा दीजिए। यहाँ होल्ड करें प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांज़ेब साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक साहब। मैं डॉक्टर फहीदुल हक सुबहानी अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी फरमाइए। मोहम्मद शेख साहब जो हैं कराची वाले, जी कराची वाले ठीक है। जी, इन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर किया हुआ है चैलेंज मुसलमानों के लिए 15 सितंबर 2020 को। ठीक है। तो मैं तो आपसे भी कांटेक्ट करने की मुतअद्दिद कोशिशें करता रहा हूँ। जी ठीक है। जी, तो और भी आतिफ साहब हैं कराची के। तो ये क्या तरीका हो सकता है इनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का? इन्होंने क्योंकि तमाम मुसलमानों को ओपन चैलेंज दिया हुआ है, और बल्कि इन्होंने तमाम मुसलमानों को नाम का मुसलमान भी कहा है, लेबल मुस्लिम के कहा है। तो इनके साथ गुफ्तगू करने का, इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने का क्या तरीक़ाकार है हमारे पास? आपने अपना नाम क्या बताया सर? मैंने अपना नाम बताया है फहीदुल हक सुबहानी। फहीदुल हक साहब। अच्छा, तो आप उनसे बात करना चाह रहे हैं किसी लेक्चर के मुतालिक? कोई आपके पास सवाल है? नहीं, लेक्चर के मुतालिक तो नहीं। उन्होंने तमाम मुसलमानों को नाम का मुसलमान कहा है, और उन्होंने ये दावा किया है कि आज की तारीख तक उनसे कोई बंदा डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सका। ये इनकी 15 सितंबर 2020 की पोस्ट है। तो ये उन्होंने चैलेंज दिया ना, मैं तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बस मैं यही पूछ रहा था कि आप मतलब कोई सवाल है आपके पास या आपको चैलेंज करना चाह रहे हैं? चैलेंज, जब उन्होंने मुसलमानों को चैलेंज किया था तो उनके पास कोई सवाल है? नहीं, आप, मैं समझ गया, आप बस चैलेंज करना चाह रहे हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हैं सर कि उसका तरीका कार जो है ना, आपने मुझे पता नहीं क्या फॉर्म यूज किए। आप इनकी वेबसाइट पे अगर जाएंगे ना तो वहां पे एक ओपन चैलेंज का टैब है वेबसाइट के ऊपर। mohammedsheikh.com पे जाएंगे तो वहां पे एक ओपन चैलेंज का टैब है। आप उस पे सब सारी इंफॉर्मेशन दी हुई। मैं निकाल लेता हूँ। आपने वैसे मुझे पहचाना नहीं है, मैं बड़े अरसे से आपसे राब्ते में हूँ। अच्छा, आपके पर्सनल नंबर पे भी मैं मैसेज करता रहता हूँ। मेरा पर्सनल नंबर? जी, पर्सनल नंबर नहीं सर, इदारे का ही नंबर होगा वो। इदारे के नंबर के अलावा जो आपने आतिफ साहब को अपना नंबर दिया था। आतिफ आतिफ साहब को मैंने अपना, मैं उनको ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनको मैंने इदारे का ही नंबर दिया होगा। अच्छा, एनीवेज, आप वहाँ पे वेबसाइट खोल लीजिए। जी ठीक है। अब आप इस पे ओपन चैलेंज आपको दिख रहा होगा एक टैब। नहीं, मुझे तो इस टाइम नहीं दिख रहा। वैसे उनकी साइट हम वेबसाइट पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नेविगेट करेंगे तो आपको एक ओपन चैलेंज का टैब मिल जाएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एज मोहम्मद शेख के स्पेलिंग क्या ये साइट के लिए हैं? MU से लिखिएगा। MU, और शेख के स्पेलिंग? A से। मोहम्मद शेख यूट्यूब खुल गया। आप एक काम सर ये करें कि आप जी। गूगल का जो सर्च बार है ना, वहाँ किसी भी स्पेलिंग से mohammedsheikh.com लिखते हैं, वो आपको खुद ही सही वेबसाइट बता देगा। जी जी, ये साइट तो मैंने कई दफ़ा खोली है मोहतरम। मोहम्मद शेख openchallenge.com लिखते हैं तो वो शायद आपको डायरेक्ट वो पेज में खोल देगा। जी, मोहम्मद शेख आ गया। इसके अंदर होम आ रहा है, अबाउट मी आ रहा है, माई वर्क्स आ रहा है, रिसोर्सेज आ रहा है, ओपन चैलेंज। ठीक है जी, ये ओपन चैलेंज हमने क्लिक किया। अब क्या करना जनाब? अब इसके अंदर आपको कोई टेक्स्ट दिख रहा है? पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन चैलेंज ऑफ मोहम्मद शेख टू नॉन मुस्लिम्स एंड लेबल्ड मुस्लिम्स। ठीक हो गया जनाब। अब इसके अंदर पूरे के टेक्स्ट हैं, कुछ पॉइंट्स होंगे उसमें। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो इंशाल्लाह कर लें, आपका मैसेज मैं उन तक वैसे भी पहुंचा दूंगा। अदरवाइज ये प्रोसेस आप फॉलो करें तो आपको वो लोग ऑफिशियली जवाब दे देंगे। ठीक है, हम इसको कोशिश करेंगे और भरपूर तरीके से फॉलो भी करेंगे, लेबल मुस्लिम होने की हैसियत से, नाम के मुसलमान होने की हैसियत से। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی ناظرین، انہوں نے ہمیں ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے ویسے تو یہ بتی انہوں نے ابھی ریسنٹلی لانچ کی ہے، تو اس بتی کو بھی ہم انشاءاللہ فالو کر رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا انہوں نے شرائط لکھی ہیں اور کیا معاملہ ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں ویسے انہوں نے جو ان کے بقول چیلنج کیا ہے اس میں شرائط لکھی کیا ہے انہوں نے۔ لیں جی، ڈیبیٹ کا فارمیٹ یہ فرماتے ہیں اسکالرلی سٹینڈنگ ہونی چاہیے چیلنج کرنے والے کی۔ تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ ان کی اپنی اسکالرلی سٹینڈنگ کیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ورک اویلیبل ویڈیو پہ ہونا چاہیے ان کا، ٹاپکس جو ہیں وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ متعلق ہونے چاہیے، اور 30 سے 60 منٹ کا ہر سپیکر کو وقت دیا جائے گا۔ تو جو انہوں نے پوسٹ لگائی ہے اس کے اندر تو انہوں نے کوئی اس طرح کی شرائط نہیں رکھی تھیں۔ بوتھ پارٹیز ول ہیو اون ریکارڈنگ، یہ تو ہم ان سے کہتے رہے ہیں، لگتا ہے یہ ہمارے ہی بار بار کہنے کے نتیجے میں انہوں نے اور یہ لکھا ہے، اور ان رائٹنگ فرام این آفیشیل پلیٹ فارم۔ چلیں ہم کوئی آفیشیل پلیٹ فارم سے بھی ان کو کر دیتے ہیں چیلنج۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ تمام مسلمانوں کو، یہ لیبل مسلمان سمجھتے ہیں، تو یہ موضوع جو ہے نا، موضوع تو یہ ہوگا جو ان کے عقائد ہیں، جو کہ 6 ان کے کفری عقائد ہیں، جس میں سب سے پہلے ختم نبوت کا انکار ہے، پھر اس کے بعد قرآن نازل ہونے اور وحی ہونے کا دعویٰ ہے ان کا، پھر ان کا نبوت کا دعویٰ ہے، اور پھر ان کا خود کو احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا دعویٰ ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس رسول احمد کی بشارت دیتے ہیں یہ وہ خود کو کہتے ہیں، تو یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اس کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 ان کے عقیدے ہیں یہ ان کو قادیانیوں سے بھی بدتر بناتے ہیں۔ تو ان کے 6 کفری عقائد کے اوپر ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کا چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی شرائط لگا کے ہم ان کو تحریری شکل میں یہ بھیج دیں گے، اور انشاءاللہ ہر سوموار کو ہم یہاں پہ آتے رہیں گے۔ تو شیخ صاحب اگر خود نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے، اور انشاءاللہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈرتے ہی رہیں گے اور ان کی ٹانگیں کانپتی رہیں گی، تو پھر ان کا کوئی چیلا بھی ہمیں جوائن کر سکتا ہے۔ تو نمبر آپ احباب کی سکرین پہ آ رہا ہے 0302 000 4020۔ تو شیخ صاحب نے تو یعنی ایک قسم کا آنے سے انکار کر دیا ہے فوری طور پہ۔ تو اب ان کے تمام چیلوں کو، ان کے جو فالوورز ہیں، اگر کوئی بھی ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے ان 6 کفریہ عقائد کو، یعنی یہ جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں شیخ صاحب، یہ ان کا پہلا کفریہ عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور ان پر قرآن نازل ہوتا ہے، یہ ان کا دوسرا کفریہ عقیدہ ہے۔ تیسرا کفریہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مجھے حکم، کتاب اور نبوت دی گئی، اور یہ اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک اپنی ویڈیو میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ حکم، کتاب اور نبوت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حکم، کتاب اور نبوت دی گئی اس کو اللہ نے نبی بنایا، تو یعنی یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کا تیسرا کفریہ عقیدہ ہے۔ اور چوتھا کفریہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ کوئی عام نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ والا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس کی خوشخبری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور وہ خوشخبری قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے اندر موجود ہے۔ تو اس آیت کا مصداق یہ خود کو ٹھہراتے ہیں، یہ ان کا چوتھا کفریہ عقیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ رسول جو مقام و رتبہ ہے یہ بذات خود کسی انسان کے اختیار میں ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے۔ آج اس چیز کو ہم سمجھیں گے۔
بعض لوگوں کا یہ نظریہ بنتا جا رہا ہے کہ جس کے پاس قرآن مجید کا فہم ہو، قرآن مجید کی سمجھ ہو، وہ رسول ہے۔ ایک شخص نے میسج کیا محمد شیخ کے بارے میں، بہت ہی عجیب قسم کا میسج تھا۔ کہنے لگا محمد شیخ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ پھر ایک موجد ہیں، آپ ایک نئے نبی ہیں، یا آپ کو ایک نئے شخصیت ایسے آئے ہیں؟ اب میں آپ کی مان لوں یا ابوبکر اور عمر کی مان لوں؟ مجھے یہ بتائیں، اب میں محمد رسول اللہ کو مانوں یا محمد شیخ کو مانوں؟ بھائی جان بیکار کی ہوش کے ناخن لو بھائی۔ شیخ صاحب دعویٰ کر دیجئے میں آپ کا خلیفہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ جاننا چاہتے ہیں آخر وہ کون ہے؟ کون ہے جی اس کے معجزات بتائیں، کوئی چیز بتائیں تو صحیح نا ہمیں آپ۔ میں آیت سے بتاؤں گا آپ کو، نبی ہم کی معجزات characteristics پوچھ رہے ہیں، آیت آپ سے بولے پہلے نام بتائیں آپ اپنے نبی کا، اس کے بعد میں آیت بتائیں نا۔ اس کا کوئی نام نشان ہے نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ اگر میں کہوں محمد شیخ صاحب ہیں تو پھر میں بھی مانتا ہوں، کیونکہ یہ جو بول رہے ہیں اب محمد شیخ صاحب کو پہلے سے پتا ہے، ان کو غیب کا علم ہے۔ آپ کیسے بول رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے؟ وہ 2002 میں، 2004 میں، 2018 میں آپ کے ویڈیو کے ریپلائی پہلے سے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ اب آپ نے اتنی ایسی بات کر دی تو میں خود بھی جو ہے سوچ میں پڑ گیا یار، جو ہے میں ایک غلط۔ اچھا سر، ٹاپک پہ بات کرنا تھوڑی سی، نبی کی کریکٹرسٹکس کے اوپر۔ نبی کی کریکٹرسٹکس کے اوپر میں ایک آیت بتانا چاہتا ہوں، 3 کی 79۔ 3 کی 79 نکالیے، ابھی کیا ہے دیکھیں گے اس میں۔ جی چلے بھائی 3 کی 79 نکالیے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب، حکم اور نبوت دے کہ پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے فالو کرو۔ یعنی وہ زبردستی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فالو کرو، مجھے فالو کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کونوا عباد لی کہنے مطلب میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کوئی اللہ کا جو سچا نبی ہوگا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جو مجھے نہ مانے اس کو قتل کر دو، جو مجھے آخری نبی نہ مانے اس کو قتل کر دو، وہ ایسی بات کبھی نہیں کہے گا۔ سنیے یہاں ایک شخص کو کسی بشر کو الکتاب اور الحکم اور نبوت دی جانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں نبی کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ نبوت کس کو نبوت نبی کو ملتی ہے اور کس کو ملتی ہے؟ تو میرے بھائی الکتاب، الحکم اور نبوت جو ہے مطلب کسی شخص کے لیے زیب نہیں کہ وہ جو ہے جس کو اللہ اس کو الکتاب اور الحکم اور النبوت دے، پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ۔ جی اس کے بعد بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، پھر اسے ساتھ بسبب تمہیں علم دیا جاتا ہے کتاب کا اور تم درس بھی حاصل کر رہے ہو وہاں سے۔ تو جی یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب، حکم اور نبوت دے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ مجھے فالو کرو، یعنی میرے بندے بن جاؤ۔ تو جو سچا نبی ہوگا وہ کبھی ایسے نہیں کہے گا کہ مجھے میرے بندے بن جاؤ۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی۔ اب میں بھی تو جو ہے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ہے میں سچا، مجھے فالو نہ کرو، تو کیا ہو میں بھی نبی ہو گیا؟ نہیں، آپ کو تو کتاب، حکم اور نبوت نہیں دی گئی نا۔ کیا دی گئی؟ کس کو دی گئی کتاب؟ کتاب، حکم اور نبوت جس کو دی گئی ہے، جس کے بعد موسیٰ کی کتاب کا علم ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا جس کے پاس علم ہے وہی ہے نا۔ تو ظاہر پہلے ہی مسلمانوں میں بے شمار فرقے تھے، ایک اور فرقہ جو ایک اور فرقے کو جو یہ شخص کا آپ نام دے رہے ہیں اس نے جنم دے دیا۔ بھئی پہلے فرقوں کی کیا بھرمار ہے کہ وہ کیا نہیں سر، میں یعنی انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اس چیز کا، میں مان رہا ہوں دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتے، کیونکہ کرائٹیریا پورا کیا اس چیز کا۔ سنیے، جس فرقے کی آپ جو ہے جو بانی ہیں اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا جی، لیکن فرقہ بن گیا۔ اب آپ جو ہے اپنے اس شخص کو آپ نبی بھی کہہ رہے ہو اور کہہ رہے کہ اس پر وحی بھی ہوتی ہے، اور کیا کیا آپ نے اب یہ اس طرح سے باتیں آپ یہاں تو کہہ کے بچ جاؤ گے، ذرا سر عام کہہ کر تو دکھائیں، اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے دیکھ لینا، ذرا سر عام کہہ کر۔ نہیں سر، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو وہی ورڈ ہے اس کا مطلب ہے انسپریشن۔ سنیے ذرا میرے بھائی، یہ بات نہ تو آپ کہہ سکتے ہو، نہ تو جس شخص کا آپ نے نام لیا ہے ان کے اندر یہ دم خم ہے کہ جو ہے کھلے عام یہ کہہ سکیں کہ میں نبی ہوں۔
कह सकते हैं वो? तो सर ये तो बता रहा हूँ कि वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि कुरान की आयत में लिखा है कि वो नहीं कहेगा ऐसा। मेरे भाई आप ये फिर किस बुनियाद पर कह रहे हो कि वो शख्स नबी है? किस बुनियाद पर? क्या बुनियाद है? सर अब ईमान की बात होती है ना। अरे मेरे भाई फिर ये ईमान की बात आ गई यार। जो है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी बुनियाद क्या है? मैं कुरान की बेस पे मानता हूँ, कुरान की बेस पे। भाई वो शख्स को आप नबी किस बुनियाद पर कह रहे हो, जरा मुझे बताइए। कुरान की बेस बुनियाद पर क्या है? अच्छा सच वाले जी 1 मिनट ठहरे। जी जी आपसे मैं सवाल ये रखना आप मेरी उम्मीदों पर बड़ा पानी फेर गए। सच वाले कहा कि जी शेर अंडा देगा या बच्चा देगा। उसने कहा जी शेर की मर्जी अंडा दे बच्चा दे, तो मोहम्मद शेर तो शेर हो गए। वो देखिए वहाँ लिखा वो अंडा दे बच्चा दे, वो उसकी जो मर्जी है कर हो सकता है आपको। जी हाँ इजाजत चाहूंगा मैं। आप शेर हैं इस मामले में, क्योंकि आपने किसी की इत्तिबा करनी नहीं है, किसी को मानना नहीं है, और हमने आपको नहीं मानना, मैंने आपको नहीं मानना। आपने माना ही नहीं आपको। ये भी याद जाते हुए कहते जाएंगे मोहम्मद शेख ने मुझसे नहीं कहा मुझे मानो। मैंने एक दफा मैंने तो कितनी मरतबा कहा कि मुझे इजाजत दे दीजिए, नहीं मैं क्यों कहूं? दे दीजिए। मैं आपको अपना देखिए कुरान मजीद में सुने मेरी बात, एक आयत सुनते जाए। कुरान में अल्लाह कहता है कि जिसको अल्लाह किताब हुकुम और नबूवत दे, एक आयत बता रहा हूँ, वो कभी नहीं कह सकते तुम मेरी बात मेरे बंदे बन जाओ। बाय प्रिंसिपल आपके जो बिलीफ्स हैं वो ठीक नहीं है। ओ भाई नहीं, ये तो बात करो ना। हाँ तो मैं उसको पब्लिक मैं वो बिलीफ से बात कर रहा हूँ जो भी है। भाई आपके लेक्चर में कंसिस्टेंसी नहीं है, कुरान से वो मुताबिकत नहीं रखते। बात सब जो कह रहे हो आप, ये जो बातें आप तो वो कौन काशिफ था जिससे करो कि यहाँ पर कंपेयरिंग की और सब बातें सही समझी? वो जो भी है वो गलत है, वो पास था ना। वो काशिफ कौन था? मैं आपसे अर्ज करूं, कितने साल आप मेरे साथ रहे? पहले 22 साल में आपको कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई थी। अब 22 साल के बाद कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती जी? क्यों नहीं आ सकती कंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंसी आपने मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया? नहीं तो मैं कभी तो बोलते भाईजान आप मौका देंगे, अभी मौका देंगे आप डिस्कशन का? नहीं देखिए मेरी बात सुन, पहले तो मौका मैं आपको दूंगा, पहले आप अपने को जस्टिफाई करें कि 22 मुझे जरूरत नहीं हो अल्लाह को जस्टिफाई करना है, मैंने अल्लाह को हिसाब देना है, आपको क्यों बताऊं? नहीं हिसाब नहीं, आप मेरे खिलाफ बोलते फिर रहे ना, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। नहीं आप बिल्कुल सही, मेरे नजदीक आप गलत आदमी हैं। हो गया आपकी नजर में? 22 साल में आपको नजर नहीं आया? हाँ नहीं आया ना, गलत आदमी। बताइए सही बताइए, गलत बताइए ना, क्या गलत आदमी हो आप? पहले अपने बारे में कन्फेस करें कि 22 साल में आपने एक जुर्रत दी कि मुझसे बात करने की किसी किस्म की भी? नहीं ये झूठ बात है, बिल्कुल झूठ। मैं ऐसा कन्फेशन नहीं कर रहा। बताइए गवाह बताइए किसके साथ। और आपने ये बोला कि मैं मैसेंजर क्लेम करता हूँ, प्रॉफिट क्लेम करता हूँ, झूठ बात करते हैं आप। कब कहा मैंने आप क्या कहते हैं? क्या नहीं, मुझे सब मालूम है, मैं विटनेस हूँ। किस बात के विटनेस? I stand on that. I am a witness on what you have preached and what you have not preached. I am a witness and Allah is my witness. अल्लाह की कर्ज मुझ पे, अगर मैंने ये कहा तुम कर्ज करो अपने ऊपर अल्लाह की, तुमने कि मैंने मोहम्मद शेख ने कहा कि मैं नबी और रसूल। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला जानता है। हुजूर आप तौबा कीजिए, अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, जज्बाती नहीं हो। अगर अल्लाह ताला देख रहा है, तौबा करो। मोहम्मद शेख तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह ताला को जवाब देना है। भाई तो आप जवाब देना है, तौबा करो, इससे पहले के मौत आए, तौबा करो। भाई मैं तो कर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा कहा मुझ पे अल्लाह की लानत, तुम कहो कर्ज के मैंने कहा। अल्लाह ताला गवाह है। अपनी कर्ज करो। आपने क्या कहा मुझे अच्छी तरह मालूम है। कभी नहीं कहा मैंने। मैं कहीं बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। औले रसूल जो है वो कभी मैं हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। औले रसूल अल्लाह का कलाम कभी मेरा हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम समझ आए? मैं चैलेंज करता हूं तुमको, झूठ बोल रहे हो आगे से। तो बताओ कैसे 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 तुम्हारा बताओ ना कैसे। डोंट टॉक लाइक दैट, समझ आई? डोंट टॉक लाइक दैट। कैसे? शर्म नहीं तुम्हें आती? तुम अल्लाह की आयतों के साथ खेल रहे हो। तुमने अल्लाह को हिसाब नहीं देना? प्रूफ दे रहा हूं दुनिया में दुनिया क्या बात बोल रहे हो तुम? पता नहीं तुम्हें क्या? अभी कह रहे हो मोहब्बत है मुझे तुमसे, अभी ये बातें बोल रहे हो, लानत भेजो। तो तुमने कहा ना कि डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी दिस स्मार्ट। दुनिया धोखा दे सकते हो, अल्लाह को नहीं तुम धोखा दे सकते। प्रूफ हो रहा है, बोलने दो और बोलो। नहीं करने दे, ये असल में इनके दिल में बहुत दिन से बैठी हुई है। कोई दिल में नहीं बैठी हुजूर। आपने अल्लाह को हिसाब देना है, मैंने अल्लाह को हिसाब देना है।
भाई अल्लाह को हिसाब दे, तो बैट बैटिंग नहीं करते भाईजान। बैट मैंने बाइटिंग नहीं- कुछ नहीं, सब मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, पब्लिक में बोल रहा हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? पब्लिक में बोल रहा हूँ। तुम मोहम्मद मैंने- रसूलुल्लाह की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, तुम झूठ बोल रहे हो अब कि मैं ये नहीं मानता। किसको भाई तुम कहते हो नबी कौन है? तुम्हारे फॉलोअर्स क्या बोलते हैं? झूठ बकते हो आगे से। शट अप। आप कर्ज सच्चे हो तो कर्ज करो ना, सच्चे हो तो। अल्लाह मैं तो ताला, कर्ज- अल्लाह ताला गवाह है। अल्लाह तो गवाह, मैं कर्ज हिसाब कर रहा देना, हूँ। अल्लाह को ऐसी बात- गवाह देना। तुम मैंने तो चलाकियां नहीं कर रहे हो, फ्रॉड मैंने कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। सबके सामने ये बोला कि आपकी मकाम का बताया कि मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, और आज भी रहेंगी, मरने के बाद भी रहेंगी, मरने तक, जब तक मैं जिंदा हूँ। आप कुछ भी कर लें, आप एड़ी चोटी आपसे कर, आज मैं ये कहते हैं आप, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा जो तुमने मेरे लिए किया है। ये मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे मुंह। हजूर, whatever you आपको have done, दोबारा भी कोई मारने आएगा, मैं आपको बचाऊंगा, ठीक है? मैं आपके मैं किसी इंसान के पर्सनल उसके ऊपर नहीं जा रहा। मेरा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्कशन है, सब्जेक्ट मैटर कुरान की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आपसे लिंक है और कोई नहीं। आपको मारपीट करना ये तो जाहिलों की बातें हैं कि भाई बंदे को मार दोगे, ये कर दोगे, ये जाहिल लोग करते हैं। अक्लमंदों के ये, हाँ आप समझ रहे हैं? तो जब से गोली लगी उसके बाद ही तो आप भाग गए यहाँ से। ठीक है, इफ यू वांट, मैं आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है? नहीं, आप भाग गए यहाँ से जब गोली लगी, यही तो बताए मुझे। खुल के बोल रहा हूँ, मैं मेरी आऊंगा, जान आप अलग हुए। ठीक है? मैं आपको फॉर्मली, आई विल राइट टू यू फॉर्मली। What for? Okay, you should answer some questions. You No, should no, no, answer on record what you have said. No, you have no right to question me. Why? I'm accountable to I God. have every right to question you. If you want to debate with me, book a hall and have a debate with me. You don't have to write questions. आप publicly debate करें मुझसे जो मैं गलत बोला है, अगर इतने guts हैं आप में। Public, I will speak in public. जी, debate करना है? Okay, I will have a debate with you. हाँ, डिबेट करो ना। डिबेट करो, डिबेट करो, आके पब्लिक में आके बोलो कि तुम्हारे जो बिलीफ्स हैं। हाँ, पब्लिक में ही बोल रहे हैं हम। आप क्या समझ रहे हैं? आप बैठे हुए कमरे में, मैं तो ठीक है, फिर तुम आई एम, ये रिकॉर्ड पे रखो ये बात। आई एम चैलेंजिंग यू टू अ डिबेट, अ पब्लिक डिबेट। पब्लिक में आके तुम डिबेट करो, तुम्हारे तुम फिर तुमसे बात होती है। भाईजान, आप मुझसे बच्चे हैं बहुत छोटे, जिस लैंग्वेज से आप बात कर रहे हैं यही देखे आपका अंदाज। एटलीस्ट यू आर एटलीस्ट माई सन्स एज। मैं आज बताऊं, जो भी मेरी आदत है, आज नहीं, यानी मैं पहले से भी जब कुरान मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद जिसने भी मेरे साथ अच्छा अमल किया, मैं उसको बुरा में बदल नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आपके साथ मैंने कुछ किया भी नहीं है। और अगर आपको 22 साल में अगर मेरे खिलाफ कुछ भी महसूस हो रहा था तो एक दफा तो बोलते आप। नॉट ए सिंगल टाइम। जितने गवाह हैं सेंटर पे मेरे पास, कभी उन्होंने मुझसे बात नहीं की। बच्चों की तरह ट्रीट करता रहा मैं, बड़े हो गए सब कुछ। अब अगर तुम्हारे जहन में कुछ मेरे खिलाफ बातें आ भी गई हैं तो भाई आप मुझसे आके बात करें, मुझसे बात नहीं कर रहे, पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बातें बोले जा रहे हैं सबके साथ उन्होंने। अब जब मैं रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो आज उन्होंने आके रिस्पॉन्स ले लिया। वो समझते मैं और कुछ जलूंगा, मैंने और ऐसी जो सच है बोल दिया भाई, कि मैं तो सबके सामने ये बोलता हूँ आप मेरे लिए सच्चे एक कदर वाले इंसान है। हकीकत है, ये मेरी फीलिंग्स बता दी मैंने। अब कह रहे झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं भाई? तुमने मेरी जान बचाई तो मैं झूठ क्यों बोलूं? फैक्ट है ये। और मैं अच्छी फीलिंग्स रखता हूँ उसके साथ। जिस आदमी ने मेरे साथ, मेरे अपने भाई थे यहाँ पर, कजन्स थे, और लोग दहशत में आ गए, मगर उस शख्स ने अकेले ने मुझे गाड़ी में बिठाया। फिर मेरी सेकंड वाइफ थी उसके साथ, और एक मेरे बहन में गाड़ी में बैठ, पूरा डेंजरस तरीके से गाड़ी चलाई, अपनी लाइफ उससे सब कुछ करा, सारा सब कुछ करा। तो मैं उसकी क्यों अप्रिशिएट नहीं करूं? मैं तो करूंगा, लाख तुम मुझे बुरा कहो। और जहां तक मैसेज की बात है तो मैसेज यहाँ कमरे में आके बात कर लेते, कभी नहीं की। और मैंने तो कर्ज भी कर ली, तुम कर लेते जरा कि मैंने भाई ये देखिए मेरी बात सुन, आज आप लोग ये भी बता दो, कुरान मजीद जो है ना ये अल्लाह का कलाम है और रसूल का कौल है। ये अगर ये रसूल का कौल है तो मैं कैसे कहता हूँ मैं रसूल हूँ? रसूल का कौल अल्लाह कलाम होता है। ये ब्रिलियंट समझ लें आप लोग। बहुत मेरे बारे में कहा जा रहा है शेख साहब, ये भाई ये जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये अल्लाह का कलाम है और ये कहा के रसूल ने। अब मोहम्मद शेख एक आदमी है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरी बात है, और जब आयत से कोई रूह उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो रसूल का कौल है, तो वो तो अल्लाह का कलाम रसूल कौल हो गया। तो आई कैन नेवर एनीबॉडी क्लेमिंग टू बी ए मैसेंजर ऑफ गॉड, ये जो बोलना चाह रहे हैं कि मैं इतना बेवकूफ हूं, मैंने 30 साल अपने अल्लाह की कलाम के लिए मैंने मेहनत की और मैं कब्र में चला जाऊं जाके रसूल के दावे करके और नबी के दावे करके। तो मैंने रसूल और नबी के लिए या मैंने कोई पोजीशन हासिल करने के लिए किया? मैं तो अपनी आखिरत के लिए मेहनत की थी।
دیکھیے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول رسول کریم ہے، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لا رہا ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جب رب نازل کرتا ہے رسول کا قول ہے وہ، جب رب نازل کرتا ہے رسول کا قول ہے وہ۔ اور یہاں کہتا ہے کیا تم ام لم یعرفوا رسولہم، اس قول کو افلم یدبروا القول، یا قول پہ غور نہیں کرتے، ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، یہ قول پہ غور نہیں کرتے، ان کے باپ دادا کے پاس کوئی نئی بات آ گئی۔ پھر کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، یہ اب تم پہچانتے نہیں اپنے رسول کو، فہم لہو منکرون، تم اس کے ڈسگائزر بنے ہوئے ہو، چھپے ہوئے بنے ہو۔ اب مجھے بتائیے، آپ حدیثیں جب پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا، وہ کہتے نہیں کہتے؟ اس نہیں، کم سے کم میں تسلیم نہیں کرتا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ کہتے آ رہے ہیں آج تک، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول نے قالا قالا کہہ کے رسول نے فرمایا، تو جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کیا قول رسول ہے؟ وہ رسول مطلب اللہ کا کلام جو ہے وہ نازل جو اللہ کر رہا ہے وہ رسول کا قول ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں، اللہ کا نازل کردہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ آدمی جو میں بول رہا ہوں وہ میرا قول ہے، جب اللہ نازل کرے گا وہ رسول قول ہے۔ تو ہمارے پاس احادیث میں ایک بھی آیت نہیں لکھی ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھوڑی ہے، وہ تو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں، جو بھی لکھ دیں ان کے دل چاہے، صحیح بات غلط کی بات ہی نہیں کر رہا، پرنسپل کی بات کر رہا ہوں۔ نازل جو ہے رسول کا قول جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اور رسول قول میں ہم تفریق نہیں کر سکتے۔ تبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ بھی بات کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی بات کرتا ہے۔ تم انہیں بات کہو، تم انہیں کہو، تم یسألونک عن المحیض قل ہوا اذی، کہو یہ اذی ہے۔ یسألونک عن الروح، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہتے ہیں روح اللہ کے آرڈر سے، امر اللہ کے آرڈر سے۔ یہ باتیں جو ہے نا، یہ وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیے، وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیے، یہ قول رسول۔ جہاں خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں، وہ اس سے ڈائریکٹ بات کر دی، ہم نے ایسا کیا۔ اور بعض سی باتوں کو کہتا ہے یہ تم سے سوال کرے تم انہیں بتاؤ، آپ کو منہ نہیں لگا رہا اللہ، تم سے سوال کرے تم بتاؤ انہیں۔ کیا قرآن مجید کسی پیغمبر کے ساتھ جو منسلک ہے وہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور کہو قولوا آمنا، تم سب مل کے کہو ہم ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا ابراہیم پہ۔ تو آپ کی طرف کیا نازل ہوا؟ ہماری طرف نہیں، دیکھیں نا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ہماری طرف نازل ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل، بتا نہیں رہا کیا نازل ہو رہا ہے، عیاں ہو رہا ہے، ریویل ہو رہا ہے۔ پھر کہتا ہے وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اسی آیت میں موسیٰ عیسیٰ کو دیا، نازل نہیں دیا، وما اوتی النبیون، اور نبیوں کو دیا، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، یعنی جو کچھ مجھ سے ریویل ہوا، جو کچھ ریویل ابراہیم علیہ السلام پہ ہوا، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور نبی کو دیا، ہم کسی میں تفریق نہیں کریں گے۔ تو جو محمد پہ نازل کیا گیا اور جو مجھ پہ نازل کیا گیا اور جو ابراہیم پہ نازل کیا اس پہ تفریق نہیں کر سکتے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم اللہ کے مسلم ہیں، اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے، یہ مسلم ہو گئے میں۔ اور میں آپ کی ایک ہمت کی داد دیتا ہوں کہ ابھی تک آپ پاکستان میں ٹکے ہوئے ہیں۔ گولی کھائی ہے میں نے، بہت سے لوگ ایسے نہیں یہ دیکھیں یہاں سے، غامدی صاحب جیسے، نہیں یہ دیکھیے رات میں نکلی لگے سارے، اچھا، اور 2005 میں جو گولی ماری اچھا، یہاں سے ایسے، یہاں سے، اور میرے پریمس میں آن گئے، اور یقین کریں میں نے اپنے اس کو، اس کے اندر جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں لکھا میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، لیکن جو میں کام کر رہا ہوں یہاں سے میں جاؤں گا نہیں اور کروں گا، جس کو مارنا ہے دوبارہ ان کے مال دے۔ تو 10 یقین کریں 10 8 دانت ٹوٹ گئے تھے میرے ایک گولی میں، ایک فائر میں، اور اس کی باقی گولی 5 گولیاں ماری اس نے مجھے لگی ایک ہی، تو اللہ نے بچایا نہیں، مجھے اللہ نے گولی لگوائی تاکہ میں سبق سیکھوں، اور کیا سبق سیکھوں، بھاگوں وہاں سے پاکستان سے یا فیس کروں، میں نے فیس کیا۔ آج 2005 سے 2007 19 ہو گیا شاید، میں وہیں رہتا ہوں، ایگزیکٹلی اسی جگہ پر ہوں، وداؤٹ اینی سیکورٹی گارڈس،
مطلب یہ نہیں میں بڑھائی کی بات کر، میرا اتنا اسٹرانگ بلیف ہے، جو بھی میں بلیو کرتا ہوں بہت اسٹرانگ بلیف ہے میرا، میں کسی پہ وہ نہیں کہ آپ اپنا بلیف رکھیں، آپ کا اپنا بلیف ہے، آپ کا اپنا بلیف ہے، ہر ایک کا اپنا بلیف ہے، مرنے کے بعد جو ہے نا جواب دہی سب کو اللہ کو دینی ہے. میں چاہے آپ مجھے کافر کہہ دیں، منافق کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، مجھے افیکٹ نہیں پڑتا، کیونکہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، یو آر اے ہیومن بینگ، آئی ایم آلسو ہیومن بینگ، بٹ دا پوائنٹ از آئی نو دس بک کو یاد کرنے نا، اس کی روح کو سمجھنا، اس کا نزول ہونا، وہی ایگزیکٹ سیم ہونا چاہیے، میرا ہی بلیف ہے. اگر میں کچھ اور سمجھے ہوا ہوں اور یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو یہی کتاب رکھی جائے گی، اشرقت الارض بنور وضع کتاب، وہ جی ابن نبی کو لایا جائے گا، وہ شہدا کو لایا جائے گا، وہ قضی بینہم بالحق، اور لوگ ادھر حق سے فیصلے. یہ ایک چیز کامن سینس ہے کہ بھائی صاحب پڑھے بیٹھے کوئی بھی، سب نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے زندگی میں، انجینئرنگ پڑھی، ڈاکٹری پڑھی، میڈیکل کتابیں پڑھی، وہ اس کتاب سے ہی پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب سے ہی کوٹ کیا جاتا ہے، اس کتاب سے ایگزام ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کتاب سے زیادہ باہر سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک انفارمیشن ہے کہ وہ ان پہ قرآن نازل ہوا، اور پھر جو ان کے عبداللہ تھے، اور پورے ساری باہر سے اندر سے بات کریں نا، اس کے اندر سے. مجھے آپ کی گفتگو سے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا. آپ بتانی پسند کرتے ہیں کہ میں نہیں بولے، میں ویسے اتنا شعر و شاعری میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، سمجھا بھی دیگا. آپ کا جو موقف ہے نا، اس کی بڑی، میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک ترجمانی کرتا ہے. مگر آپ مجھے اس بتا دیے کہ مجھے شعر و شاعری کا زیادہ علم نہیں ہے، اس کے معنی بھی سمجھا. علامہ اقبال کہتا ہے کہ تیرے وجود پہ جی جب تک نہ ہو نزول کتاب، جی تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، وہی بات جو آپ کا بالکل صحیح بات ہے. گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یہ سب سمجھا دیں. آگے ڈیفیکلٹ اردو بول دیا آپ نے. گرا کشا یعنی گرا کھولنے والا، ہاں گورا نہ راضی ہے امام راضی جس نے تفسیر کبیر لکھی ہے، نہ زمخشری ہے جس نے کشاف تفسیر لکھی ہے. اچھا، اگر نازل ہو جائے تو پھر بیکار ہو جاتا ہے. نہیں، وہ کہتا ہے کہ جب تک تمہارے اپنے وجود پہ کتاب نازل نہیں ہوتی نا، تو راضی اور زمخشری تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی مفسر تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تمہاری گرہ نہیں کھول سکتا جب تک تمہارے اپنے وجود کے اوپر کتاب کا نزول نہ ہو جائے. میں تو بلیو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں وہی کہا نا کہ آپ کے موقف کی اب تو آپ نے مان لیے 100% ترجمانی کرتا ہے کہ نہیں، میں نے مگر یہ بات صاحب کو پڑھ کے نہیں مانا، میں نے میں تو قرآن کے کلام کو پڑھ کے بات کر رہا ہوں. دیکھیے مائدہ 5 ہی صورت ہے، میں ایک ایسی بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے نزول کنٹینیوس کیسے ہے. مائدہ 5 کی 101 آیت ہے. دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم سوال نہ کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر تمہیں بتائے تم مطلب برا لگے تمہیں. وَإِن تسألوا، اگر تم سوال کرو عنہا ان کے بارے میں، حین ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے معنی قرآن نازل ہوتا ہے آج بھی اور ہوتا رہتا ہے قیامت تک. جب سوال ہو قرآن نزول ہو رہا، قرآن ینزل القرآن، اور ینزل کا مطلب زال پہ تجدید کا مطلب کنٹینیوس، بار بار تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے گا. ینزل القرآن تبد لکم، تمہیں بتا دی کھول دیا جائے گا. عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف کر دیا تم نے قرآن کے نزول کے علاوہ جو سوالات کیے. نزول کے وقت سوال کرو تو اللہ کہے تو، ورنہ منع کر رہا ہے اللہ ایسے سوال مت کرو کہ نزول و قرآن کے علاوہ آپ سوال کریں گے. یعنی لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں سوالات کر لیتے. جو پڑھا لکھا پڑھے گا آیت کو جانتا ہے وہ سب سے کہہ رہا ہے جب سوال کرو تو ایسا. واللہ غفور، اللہ غفور ہے اور حلیم ہے. پھر کہتا ہے قد سأل قوم من قبلکم، لوگوں نے سوالات کیے اس طرح پہلے، یعنی نزول قرآن کے علاوہ سوالات کیے. ثم اصبحوا بها کافرین، تو وہ انہوں نے سوالات کیے بغیر نزول قرآن پہ، تو اس کے سبب وہ کافر ہو گئے. تو اللہ نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ قرآن کا جب نزول ہو رہا ہو تب سوال کرو. اور 5واں اور 6واں ان کا جو کفریہ عقیدہ ہے وہ ان کو قادیانیوں سے بدتر بناتا ہے، کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ پہلے 4 عقائد میں تو ان کے ساتھ ہیں، ان کے بھی یہی کفریہ عقائد ہیں. وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی تھی، اس کا مصداق مرزا غلام قادیانی کو سمجھتے ہیں. تو یہاں تک یہ اپنے عقائد میں برابر ہیں. لیکن وہ عقیدہ جو خسرو کذاب کو مرزا قادیانی سے بدتر اور خسروی شیخی مذہب کو مرزائیت سے بھی بدتر مذہب بناتا ہے، وہ یہ ہے کہ خسرو کذاب اور اس کے چیلے جو ہیں طنز کرنا، برے نام دینا. تو اگر ہم ایمان والے ہیں اور دانائی والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، منع کر رہا اللہ تعالیٰ مت کرو. تو یہ بھی ہے. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا
انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا، اس دنیا میں تشریف لانے کا، ساری زندگی کا، وفات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کا، آپ کی قبر مبارک کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، ازواج مطہرات کا. یہ ان تمام باتوں کو خیالی باتیں، تاریخی باتیں، من گھڑت باتیں، یہ سب کچھ کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں. عربی میں خاتم کے معنی ہوتے ہیں مہر، کیونکہ اگر ہم خاتم النبین کے معنی کر دیں، جو یہ بتا رہی ہیں ایک بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو ختم کر دیا کہ وہ نبی نہیں رہے. اگر میں آپ کو ختم کر دوں تو آپ نہیں رہیں گے نا، تو نبی کو اگر میں نے ختم کر دیا تو نبی ختم ہو گئے سارے، کیونکہ وہ ہیں خاتم النبی، نبیوں کی مہر ہیں، یعنی انہوں نے اٹیسٹ کیا، سرٹیفائی کیا ہوا ہے. وہ میں لیکچر میں بتاؤں گا کس طریقے سے، لیکن معنی اگر آپ اس کے کچھ اور بنانا چاہیں گے تو وہ فٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگاتا ہے دلوں پر. تو اس کے معنی کیا ہوگے؟ وہ نہیں سمجھیں گے، یہ ہوگا نہیں سمجھیں گے. تو اگر نبیوں پہ مہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ کی مہر ہونی ضروری ہے. جتنے قرآن مجید میں نبی ہیں ان پہ محمد رسول اللہ مہر ہیں. اب اس کی میں ایکسپلینیشن آپ کو بتاؤں گا کیسے سمجھ میں آئے گی. پہلے آپ کو یہ سمجھیے کہ کتاب جو ہے یہ اللہ کا کتاب لکھا ہوا ہے نا، جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور دنیا میں جیسے کوئی ڈاکیومنٹ ہو، وہ سمجھ لیے ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کوئی رولز اس طرح، اس میں بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے. اس میں انبیاءوں کا بھی ذکر ہے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا، ان انبیاءوں پہ محمد رسول اللہ مہر ہیں. یعنی ان کو ختم نہیں کر رہے، ان کی نبوت نہیں چھین رہے، وہ ان کو سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ نبی جنون ہے. مہر لگ گئی، یعنی محمد رسول اللہ کی مہر لگ گئی ان نبیوں پر. یہ مہر کے معنی ہے، لفظی معنی مہر کے معنی مہر لگنا. نبیوں پہ مہر ہیں وہ جتنے بھی انبیاء ہیں. جس طرح ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہے اور آخر میں ہم نے ایک مہر لگا دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیشہ سے ہر زمانے میں ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے. اس کے صفاتی نام وہ الگ ہیں، کیا ہے، مگر جتنے انبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے اسی کتاب کی تبلیغ کری اور محمد رسول اللہ نے اس پہ مہر لگائی ہوئی ہے، خاتم النبی. لہٰذا اس کتاب سے باہر کوئی اگر آپ کہیں گے یہ نبی ہے تو محمد رسول اللہ کی اس پہ مہر نہیں ہے. اگر اس کتاب سے آپ باہر جائیں گے تو ہمارے پاس معاشرے میں کتنے انبیاء بتاتے ہیں لوگ؟ 1,24,000. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو جتنے 1,44,000 بتا رہے وہ محمد رسول اللہ اس پہ مہر نہیں ہے، وہ ان انبیاء پہ مہر ہے جو اس میں مینشن ہے. تو اگر آپ بازار سے لے آئیں کہ صاحب راما بھی اچھا انسان تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے نبی ہو، اور کرشنا وہ بھی بہت، یا بدھا بڑی محبت کی بات کرتا تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے زمانے کا نبی ہو. خبردار، کوئی مہر اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی مہر نہیں ان پہ. تو وہ غلام احمد کہنے لگے میں بھی تو نبی ہوں. باہر نکلے محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اس طرح پہلے 1,44,000 جب آپ نے منوا دیا آڈینس کو، تو ایک دیکھا میں بھی آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کنفیوژن آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے قرآن مجید میں جو نبی ہیں ان پہ محمد رسول اللہ مہر، ڈاکیومنٹ یہ سرٹیفائیڈ ہے، اس میں محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی نبیوں پر جو اس میں انبیاء ہیں، تو کمپلیٹ کتاب ہے، اس کے اندر کمپلیٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس میں محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے. لہذا اس میں کوئی نبی ایڈ کر سکتے نہ سبٹریکٹ کر سکتے. تو وہ یہ آیتیں میں آج پڑھوں گا. آج اس کے بعد سے ان ناموں کو یاد رکھیں، آیتیں یاد کر لیں بلکہ، تاکہ اگر آئندہ کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں یہ قرآن مجید میں انبیاء ہیں. اور یہ آیتوں میں دیکھیں، اس میں بات تو وضاحت میں یہ بتا رہا ہوں کس طرح محمد رسول اللہ مہر بنیں گے. سورہ نام 683، اس کی 84، 85 اور 86. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی، ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. اس آیت میں کتنے نام آئے؟ ایک نام آیا. کون سا نام ہے وہ؟ اب آپ گنتے جائیے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. کُلًّا ہدینا، ہم نے ان سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ہم نے اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود،
وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین، اور اس کی ذریت میں سے ہم نے داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ کتنے ہو گئے نبیوں کے نام؟ 10، 9 اور بتائیں، 10 اور 18۔ ابے بھائی ابھی تک کتنا پڑھا ہے؟ دیکھیے کنفیوژن ہو گیا، کتنے؟ کسی کوئی نہیں پڑھ رہا؟ 9۔ دیکھیے بچے 9 کہہ رہے ہیں، سوچ لے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کتنے ہوئے؟ 10۔ چلیے صحیح ہے، 10۔ ہاں بیٹا اوپر بھی تھا۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، کتنے ہو گئے اب؟ 14۔ ویری گڈ۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، 18 نبی۔ آج پتہ چلا کتنے نبی ہیں قرآن مجید میں؟ یہ 18 ہیں۔ اچھا دیکھیے اور جیسے ذوالکفل ہے اور جناب ذوالقرنین، وہ اور نام بھی ہیں، لیکن نبیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ نبی رسول میں کیا فرق ہے وہ میرا ٹاپک الگ ہے، وہ ٹاپک الگ ہے، تو یہ خامخواہ سوال بیچ میں نہ کر لے، میں جب دوں گا نبی رسول کا فرق آپ کو میں واضح کر دوں گا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو نبی کہہ رہا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے، اور جناب سورہ مریم 19 اس کی 56 آیت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو بے شک وہ سچا نبی تھا۔ کتنے ہو گئے؟ 19۔ کتنے نبی ہو گئے؟ 19۔ اب کوئی بتا سکتا ہے اس میں محمد رسول اللہ کا کوئی نام نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اتنے سارے نام تو خوب یاد کر رہے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ کا یہ نام نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا کیوں نہیں ہے نام؟ بتا سکتا ہے نئے حضرات میں سے؟ نئے حضرات میں سے؟ ویری گڈ، کیونکہ وہ نبیوں کی مہر ہے نا، تو ان کا نام کیوں ہوگا؟ مہر ہے نا وہ۔ یہاں تو یہ لکھا ہے 18 نام بتائے، 19 اور یا ادریس کے ساتھ، اس میں ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ کیا اولئک الذین آتینہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی، حکم دیا اور نبوت دی۔ کون؟ 18، 19۔ اور پھر اللہ نے ایک اور عجیب بات کی آگے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، بس اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر زمانے میں، یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے، پس تحقیق اس کے ساتھ ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے، وکالت کریں گے جو اس کے ساتھ ہرگز کفر نہیں کرے گی۔ یعنی ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جب یہ آیت کی وضاحت ہوئی تو اگر آپ نے کفر کر کے وہی 4 مانا تو اللہ خیر تمہاری اللہ تعالیٰ وکالت دے گا، پھر اس کی وکالت کرے جو ایک ہی مان رہے ہیں، ایک کتاب، ایک حکم، ایک نبوت۔ اب یہ 18 نبیوں کو اللہ نے کتاب دے دی، مان رہی ہیں آپ؟ 18 نبیوں کو کتاب مل گئی، 19 نبیوں کو کتاب مل گئی، ملی نہیں ملی؟ نبوت بھی مل گئی، اور جناب ان کو اور حکم بھی ملا، حکومت بھی ملی۔ اب اللہ نے ان نبیوں سے کیا کہا؟ ان نبیوں کو کیا کہا؟ سورہ آل عمران 81 آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ نے انبیاؤں سے، کتنے انبیاؤں سے؟ 19 انبیاؤں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت سے دیا، جو ہم نے پیچھے پڑھا کتاب اور حکومت سب دی، حکمت بھی ملی دیا، پھر تم سب کے پاس رسول آیا کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے، تصدیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو
اور کیا تم اس پہ میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں ان کے پاس، پس گواہ رہو۔ اس نے کہا کہ پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ جو انبیاء تھے 19 انبیاءوں کے پاس اللہ نے ان کو کتاب دی، حکمت دی۔ نبی عربی میں دیکھیں نبی لکھا ہوا ہے، دیکھیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لکھا ہوا ہے، عربی میں نبی لکھا ہوا ہے، اور دیکھیں نیچے لکھا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول۔ نبیوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ تو محمد رسول اللہ ہے، کون ہے؟ رسول ہے نا۔ دیکھا فرق آپ نے؟ ان کا نام بھی نہیں ہے 18 نبیوں میں، 19 نبی میں۔ تو انبیاء سے اللہ نے میثاق لیا کہ تمہیں کتاب بھی لی، حکم نبوت حکمت سب ملا۔ اب جب تمہارے پاس رسول آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں اور تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تصدیق مصدق لما، تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، تم اس کی ضرور مدد کرو گے اور تم ضرور اس کی، اور اللہ نے کہا کہ تم اقرار کرتے ہو؟ انبیاء 19 سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفرنس، انبیاء میں اور رسول میں ڈیفرنس نظر آیا کہ ان سب کو تصدیق کرنے والے محمد رسول اللہ وہ ہے مور۔ مور نظر آئی نہیں نظر آئی؟ تصدیق میں نے کہا تھا تصدیق کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت سے دیا، پھر تم سب کے پاس رسول آیا تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، ساتھ ہے، کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کون ہے یہ سب؟ انبیاء 19۔ پھر اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پہ میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، مور ہیں انبیاءوں کی، یعنی تصدیق کرنے والے انبیاءوں کی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا یہاں؟ تصدیق کرنے والے انبیاءوں کو وہ نبی ہیں۔ 19 نبیوں کا ذکر کیا میں نے بھی آپ کے سامنے، تمام نبی بھی صاحب، اس میں محمد رسول اللہ کا نام نہیں ہے۔ یہاں رسول آن کے ان انبیاء کو جو ملا کتاب اور حکمت سے، اس کو تصدیق کر رہے ہیں، وہ آن کے کنفرم کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا تم اقرار کرتے ہو اور اس کی مدد کرو گے؟ انہوں نے کام کریں گے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ رسول جبرائیل ہیں۔ ایک بات ہو رہی ہے، تو جبرائیل کی مدد کر سکتے کوئی انبیاء؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ محمد رسول اللہ ہی ہیں۔ اب آگے دیکھیے، سورہ نام 60-90، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین۔ وہی لوگ ہیں، یعنی انبیاء، یہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے 19 انبیاءوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی مقتدی بنو۔ کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، یہ اگر ہے تو عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ یہ جو 19 انبیاء تھے ان کو اللہ کہہ رہا ہے وہی لوگ ہیں انبیاء، یعنی جن کی اللہ نے ہدایت کی، یعنی انہوں نے جب اقرار کر لیا تو اللہ نے ان کی ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی، تم کیا کرو؟ مقتدی بن جاؤ۔ ہم سب کیا کریں؟ مقتدی بن جائیں، اور کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں اس بات پر کوئی اجر کا سوال تھوڑی کر رہا ہوں، یہ اگر ہے تو عالمین کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ اب میں نے وہ آیت رکھی سورہ احزاب کی 33 جس کا یہ پورا ایکسپلینیشن تھا 40۔ اب محمد رسول اللہ کا نام آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تم مردوں میں سے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں، وہ لیکن اللہ کے رسول ہے، اور وہ جو انبیاء 19 ہیں ان کی وہ کیا ہے؟ مور ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا حضرات ہے اس کے یہ مور سمجھ میں نہیں آ رہی، تصدیق کر رہے ہیں رسول، 18 نبیوں 19 نبیوں کا ذکر ہے، اور یہاں اللہ نے کہا محمد کون ہے؟ ولیکن رسول اللہ، رسول اللہ کے کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اور کیا ہے وہ؟ خاتم النبیین، نبی جتنے ہیں 19 ان کی مور ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں نبیوں کی۔ اور دیکھیں کیونکہ وہ تصدیق کرنے والے، ان کا دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے سورہ انبیاء 21 اس کے اندر لکھا ہوا ہے 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اور ہم نے تجھے رحمت بنا کے تمام جہانوں میں بھیجا. تمام جہان, تمام انبیاء ہر زمانے میں محمد رسول اللہ, سمجھ رہے ہیں ہم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں میں اللہ کہہ رہا ہم نے تجھے رسول بنا کر بھیجا. اور آگے لکھا ہے سورہ القلم 68:4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک تو عظیم اخلاق کردار پر ہے. اخلاق جو ہے خلق عظیم, یعنی تخلیقیں تو بہت ساری ہیں, خلق عظیم بہترین کردار ہیں. بے شک تو عظیم اخلاق کردار پر ہے. یہ ان کا سٹیٹس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سٹیٹس بنا کہ جتنے انبیاء ہیں قرآن مجید میں ان سب کی وہ مہر ہیں, ان کو وہ تصدیق کرتے ہیں. اگر کوئی انسان اس دنیا میں آن کے کہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے یہ کرا تھا, اور بائبل سے پڑھنے لگے, تو محمد رسول اللہ کی مہر ہے وہ نہیں ہے. کوئی بھگوت گیتا سے کوئی بتا دے, کوئی اور کہیں سے پڑھ دے کہ صاحب یہ عیسیٰ السلام یہ کر رہے تھے اور نوح علیہ السلام یہ جتنے واقعات اللہ نے اپنی کتاب میں لکھے وہ سارے محمد رسول اللہ کے ذریعے کنفرم ہوتے ہیں, وہ اس کی مہر ہیں. تمام انبیاء کی مہر ہے محمد رسول اللہ. تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آگے کیا بنے گا؟ و خاتم النبیین. ڈرے مت, یہ کوئی اللہ کی آیت نہیں ہے. آج سے آپ کا کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و خاتم النبیین. نہیں ہے کوئی الہ سوا اللہ کے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور انبیاءوں کی مہر ہے. آج تک آدھا کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں آپ لوگ. لکھا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین, لکھا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو قرآن مجید مسلمانوں کے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس کا ایک انتہائی بیہودہ سا جواب ان لوگوں نے جو گھڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم شروع سے موجود ہے, یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کے نزول کا انکار کرتے ہیں. سورہ انعام 6 اس کی 19 آیت قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. کہہ دے کون سی شے زیادہ بڑی گواہی ہے؟ کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان, اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا اس لیے کہ میں تم کو اس کے ساتھ خبردار کروں اور جو کوئی تبلیغ کرے. اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے قرآن وحی کیے. دیکھیے, اور اس کے لیے ایک اور بات کہ یہ بات کی سرٹنٹی, اس بات کی ایشورنس, ان کو یہ کہا گیا کہو کہ اللہ گواہ, کسی انسان کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی انہیں کہ ان پہ قرآن وحی کیا گیا. یاد رکھے میرے الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جب اللہ وحی کرے گا کسی شخص کو, وہ کسی انسان سے گواہی نہیں لے گا کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کری ہے, کیا ہوا ہے میرے ساتھ. نو, کیونکہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے. تو انہوں نے کہا کہہ دے کہ کون سی شے سب سے بڑی گواہی ہے, سب سے زیادہ گواہی, سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ کس کو گواہی دیتے ہیں, بناتے ہیں آپ, کس کو گواہ بناتے ہیں؟ قل اللہ, کہو اللہ گواہ, بینی و بینکم, میرے اور تم سب کے درمیان. کیا گواہی ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ, کہ یہ وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن. لِأُنذِرَكُمْ, اس سے میں خبردار کروں, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اس کے ساتھ میں تمہیں خبردار کروں اور جو کوئی اس کی تبلیغ کرے. تو جو ان کے یہ دو کفریہ عقائد ہیں یہ ان کو
قادیانیوں سے بھی بدتر بناتے ہیں. تو ان کے یہ 6 کفری عقائد ہیں. اس کے اوپر ہمارا ان کو چیلنج ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ویڈیو کا جو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ آپ کا ویڈیو ورک موجود ہونا چاہیے, تو یہی جو ویڈیو ہے آج کی میری, یہ میرا ویڈیو ورک ہے. اس کے اندر میں نے تحقیق کی ہے, میرے پاس ایویڈنس موجود ہے ان کے 6 کفری عقائد کا ان کی ویڈیوز کے اندر. تو یہ اب ہمیں ہمارے اس کو, کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ تک میسج پہنچے, تو یہ ہمارا میسج جو ہے وہ ان کے تمام چیلوں تک پہنچ گیا ہے, اور ہم شیئر کریں گے ان کے تمام گروپس میں, ہر جگہ پہ ان کے چیلوں کے ساتھ یہ ویڈیو, یہ مناظرے کا چیلنج. اور جب تک یہ ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ کی ٹیبل پہ نہیں آتے, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ان کو یہ چیلنج دیتے رہیں گے. اور انشاءاللہ پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کے سوموار کے دن 6 سے 7 بجے تک ان کا انتظار کیا کریں گے کہ کب ان کا جو ہے یہ خود یا ان کا کوئی بھی چیلا ہم سے رابطہ کرتا ہے, اور یہ جو نام نہاد جھوٹا چیلنج دے کے یہ کنڈی لگا کے غائب ہو گئے ہوئے ہیں, یا کینیڈا بھاگ جاتے ہیں, یا کراچی میں اپنے سینٹر کے اندر بند ہو جاتے ہیں جہاں پہ کسی انسان کو ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس جھوٹ کو ہم نے انشاءاللہ بے نقاب کرنا ہے. اور اگر یہ شخص ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے جھوٹ کا اور اس کے کفری عقائد کا پردہ چاک ہوتا ہے, اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جھوٹے مذہب کو حق کے دلائل کے ساتھ نیست و نابود فرماتے ہیں. You people can have a debate with me on any, well, whether about Ahmad was a prophet or not. I am ready to debate. Book a hall. I want to debate a person like any scholar of you people. I will explain to you how. I will debate on the prophet. Okay, prophethood. Whether he is a prophet or not, we will discuss this, right? 1 hour he speaks about how he is a prophet, 1 hour I speak how he is not a prophet. And let the question answer session be from the people. This is how we discuss. Not that I spoke about Jesus, you are talking about Mahdi and Ghulam Ahmad. That's not correct. No, this was not topic here. So what you can do is book a hall, and I am available here, and I would like to discuss different topics about, because I am on a different level. But I will only speak from the Quran.